हाय हेलो देयर। मसीह खुदा में आप सबको सलाम। मैं लाइव दोनों ठीक हो गए, गुड। मसीह खुदा में आप सबको सलाम। मैं आज ठीक 10 बजे लाइव हुआ हूँ। पाकिस्तान में 8 बज रहे हैं। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग मुझे ज्वाइन कर लेंगे जल्द से जल्द, ताकि हम हमेशा की तरह खुदा उनके कलाम में से कुछ सीखें। 1 या 2 मिनट मैं इंतज़ार करूँगा। आज वैसे भी थोड़ा जल्दी में है, जाना है कहीं, तो भी मैं आप सबको शुक्रगुजार हूँ। आप सब भी वक्त निकालते हैं और मुझे ज्वाइन करते हैं। चंद एक आयात खुदा के कलाम में से आज अपनी तालीम और तरबियत के लिए फिर से हम देखेंगे, सीखेंगे। मुझे ज्वाइन कर लें जल्दी से। कल मैं किसी मसरूफियात की वजह से मैं मैसेजेस सबको कर नहीं सका मैं कि मैं आज लाइव हूँगा, तो भी मैं उम्मीद रखता हूँ कि लोग मुझे ज्वाइन करेंगे। हाँ, 10 1 हो गए मेरे पास। वक्त को ज़ाय किए बगैर हम अपनी स्टडी की तरफ फ़ौरन उसका मूव करेंगे। आ जाए जी। अभी 1 2 कॉल्स भी मुझे आई, मैंने कहा हाँ मैं लाइव हूँगा आज, क्यों नहीं होगा, ज़रूर। इस मोहब्बत का, इस सारी बातों का मैं आपका शुक्रगुजार हूँ। आप इंतज़ार करते हैं और मुझे मौका देते हैं कि हम सब मिलकर खुदा के कलाम में से सीखें। आ जाए, जल्दी से ज्वाइन कर लें जी मुझे। नहीं आ रहे आ रहे आ रहे आ रहे, ठीक है, नो प्रॉब्लम। हम वक्त को ज़ाय किए बगैर हम अपनी स्टडी की तरफ चलते हैं। बहुत सारे लोग बाद में इसको देखते हैं, तो ठीक है, हम चलते हैं, आगे चलते हैं। खुदा के कलाम में से हम देखेंगे आज रोमियो और उसका 3रा बाब और इसकी 21 आयत से हम देखेंगे और चंद एक आयत को हम स्टडी करेंगे। 21 आयत से रोमियो 3 और उसकी 21 आयत से। पिछले 3 4 जो हफ्तों से हम इसको ऊपर स्टडी कर रहे हैं कि दो चीज़ें खुदावन ने, 2 दरख्त खुदावन ने बाग अदन में लगाए, शरीयत का यानी नेक व बद की पहचान का, और फजल का दरख्त यानी हयात का दरख्त। और वहाँ से हमने स्टार्ट किया और हमने देखा कि अपनी अपनी लाइफ में अभी तक स्टिल जो रिलीजियस लोग हैं, जो मजहबी लोग हैं, स्टिल उसी जो है वो दरख्त से खा रहे हैं, नेक व बद की पहचान से, यानी शरीयत के दरख्त से, जिसे खुदा ने मना किया था कि इस सब में से, हर फल में से, हर चीज़ तो खा पी सकता है, लेकिन इस दरख्त में से नहीं खाना। लेकिन नेक व बद की पहचान की, इस चीज़ का अच्छा हो जाएगा और हम खुदा जैसे हो जाएंगे। और आज भी बहुत सारे लोग इसी तगदो में लगे हुए हैं कि हमें मसीह जैसा बनना है, और आज भी उसी दरख्त में से वो खा रहे हैं जिस दरख्त में से खुदा ने उन्हें मना किया गया। इसी स्टडी को लेकर हम आगे चल रहे हैं और पिछले कई हफ्तों से मैं बता रहा हूँ कि खुदावन ने आपको पाक रास्तबाज ठहराया हुआ है और आप शरीयत में नहीं हैं, शरीयत आपके लिए नहीं है। खुदा ने आपको फजल के दौर में और फजल के लिए पैदा किया और आप पर फजल किया हुआ, और आपने खुदावन के फजल पर रहना है, और आप पाक हैं, साफ हैं, रास्तबाज हैं। इसी को ऊपर मैं जोर दे रहा था और बाइबल में से अलग अलग आयात निकाल कर आपके सामने रख रहा था। मैं इसका इम्तियाज़ हमारे साथ आज नहीं, ब्लेस यू बेटा जी। और जमील है हमारे साथ। जमील शुरू में नहीं पढ़ा जा रहा मेरे से, क्या लिखा है, बनीके जमील, सॉरी अगर मैं गलत नाम आपका ले रहा हूँ तो आज हम इसी को स्टडी को आगे लेकर चलेंगे और देखेंगे खुदा के कलाम में से रोमियो उसका 3रा बाब और उसकी 21 आयत से। मगर अब, जब नहीं, मगर अब शरीयत के बगैर, शरीयत के बगैर, शरीयत के साथ नहीं, मेरे तो बहुत क्लियर कट, इसके ऊपर तो कोई बहस ही नहीं होनी चाहिए, कोई बात ही नहीं होनी चाहिए। सिंपल क्लियर कट बाइबल आपको बता रही है। मगर अब शरीयत के बगैर, शरीयत साथ नहीं है, शरीयत के बगैर, शरीयत के बगैर खुदा की एक रास्तबाजी जाहिर होती है।
شریعت کے بغیر خدا کی ایک راست بازی ظاہر ہوتی ہے جس کی گواہی شریعت اور نبیوں سے ہوتی ہے، جس کی گواہی خود شریعت نے اور نبیوں نے دی ہے۔ شریعت کے بغیر کیا ہے راست بازی؟ یعنی خدا کی وہ راست بازی جو یسوع مسیح پر ایمان لانے سے سب ایمان لانے والوں کو حاصل ہوتی ہے، کیونکہ کچھ فرق نہیں۔ یہ جو راست بازی ہے یہ کسی شریعت کے بغیر ہے، اور یہ کون سی والی راست بازی ہے؟ مسیح خداوند پر ایمان لانے سے۔ میں ہمیشہ اس بات پر فوکس کرتا ہوں، آپ کو زور دیتا ہوں، آپ کو بیان کرنے کی کوشش کرتا ہوں کہ راست بازی ایمان لانے سے آتی ہے، اعمال سے نہیں۔ اور بائبل مقدس اسی چیز کو پر ہمیں زور دے رہی ہے اور بتا رہی ہے 23ویں آیت، اس لیے کہ سب نے گناہ کیا، سب نے، اور خدا کے جلال سے محروم ہیں۔ مگر سب نے گناہ کیا اور خدا کے جلال سے محروم ہیں۔ پہلے جو نبی آئے انہوں نے بھی، وہ بھی جو راست باز ٹھہرے تو خداوند کے فضل سے، خداوند پر ایمان لانے سے، نہ کہ ان کے اعمال سے۔ کہہ رہا ہے کہ اس لیے کہ سب نے گناہ کیا اور خدا کے جلال سے محروم ہیں، مگر اس کے فضل کے سبب سے، اس مخلصی کے وسیلہ سے جو مسیح یسوع میں ہے، مفت راست باز ٹھہرائے جاتے ہیں۔ شروع سے لے کر آخر تک جو راست باز ہے، خدا نے آپ کو راست باز ٹھہرایا۔ آج سے پہلے جو نبی بھی تھے وہ سب کے سب کیسے راست باز ٹھہرے؟ مسیح خداوند کے فضل کے وسیلے سے، مسیح خداوند کے فضل کے وسیلے سے، مسیح خداوند کے اس خون کے وسیلہ سے، مسیح خداوند پر خداوند میں ایمان لانے کے وسیلے سے، نہ کہ اپنے اعمال کے سبب سے، مگر اس کے فضل کے سبب سے، اس مخلصی کے وسیلہ سے جو مسیح یسوع میں ہے، مفت راست باز ٹھہرائے جاتے ہیں۔ اسے خدا نے اس کے خون کے باعث ایک ایسا کفارہ ٹھہرایا جو ایمان لانے سے فائدہ مند ہوتا ہے، جو گناہ پیشتر سے ہو چکے تھے اور جن سے خدا نے تحمل کر کے طرح دی تھی، اور ان کے بارے میں وہ اپنی راست بازی ظاہر کرے۔ کلیئر، اس کے اوپر کوئی بحث ہی نہیں ہے کہ خدا نے آپ کو بغیر شریعت کے، بغیر اعمال کے، بغیر کچھ کیے، آپ کو بھی اور آپ سے پہلے بھی جو سب لوگ تھے، سب کو ایمان کے وسیلہ سے، اپنے بیٹے کے خون کے وسیلہ سے، اپنے اس فضل کے وسیلہ سے آپ کو کیا؟ راست باز ٹھہرایا۔ نیچے آتے ہیں، کچھ آیتوں کو اسکپ کرتے ہیں اور تاکہ وقت ضائع نہ ہو۔ 28ویں آیت میں آتے ہیں، 27ویں میں۔ پس فخر کہاں رہا؟ اب کس چیز پہ فخر؟ کسی کام کے وسیلے سے تو ہوا نہیں کہ میں نے ایسا کیا، میں نے ویسا کیا، اب یہ کریں گے، وہ کریں گے، ایسا کریں گے، ایسا کریں گے تو پاک اور راست باز ٹھہرائے جائیں گے، نہیں۔ بلکہ کیسا ہوا؟ کفارہ کے سبب سے، خون کے سبب سے، جو مخلصی حاصل ہوئی اور آپ پر فضل ہوا۔ یہ بائبل کلیئر یہاں پر بتا رہی ہے۔ اب 27ویں آیت میں لکھا ہے، پس فخر کہاں رہا؟ کوشچن مارک۔ اس کی گنجائش ہی نہیں کہ کوئی اپنے کاموں پر، اپنے اعمال پر یا اپنے آپ پر فخر کرے۔ سب کچھ جو کام ہوا یہ خدا کی طرف سے ہوا۔ کہہ رہے اس کی گنجائش ہی نہیں۔ کون سی شریعت کے سبب سے؟ سوال کر رہا ہے خدا کا پاکرو کی تحریک سے لکھی گئی کوشچن مارک ہے۔ کہہ رہا ہے کون سی شریعت؟ کس کے وسیلے سے تم پاک صاف یہ راست باز ٹھہرائے گئے؟ مسیح کی۔ کیا اعمال کی شریعت سے؟ یعنی کچھ کام کر کے، اپنے آپ کو اچھا بنا کے، حکموں پر عمل کر کے، یہ سارے کام جو کوشش کرتے لوگ، ان ساری وجہ سے کیا تم جو ہے وہ اس چیز کے اوپر فخر کرو گے؟ کہہ رہا ہے کیا شریعت کے سبب سے؟ کیا اعمال کے سبب سے؟ نہیں۔ یہ بائبل خود کہہ رہی ہے میرے عزیزو کہ شریعت کے سبب سے نہیں، اپنے اعمال کے سبب سے نہیں، یعنی نہیں، بلکہ ایمان کی شریعت سے، ایمان سے، جو آپ ایمان رکھتے ہیں خدا یسوع مسیح پر، جو آپ ایمان رکھتے ہیں اس کی قربانی پر، جو آپ ایمان رکھتے ہیں اس کے سارے ان دکھوں پر،
جو ہم ایمان رکھتے ہیں کہ جب یسوع ہوا تو آپ اس کے ساتھ ہوئے، جب یسوع دفن ہوا تو آپ دفن ہوئے، جب یسوع تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھا تو آپ جی اٹھے. یہی رسولوں کا عقیدہ تھا. آج کل تو چرچز میں پڑھایا نہیں جاتا. یہ ان کا ایمان. سشیل بھی ہمارے ساتھ ہیں. بلیس یو بیٹا جی. اس کے سبب سے آپ راست باز ٹھہرے، ایمان کے سبب سے. 28ویں آیت، چنانچہ ہم یہ نتیجہ نکالتے ہیں، یعنی کنکلوژن اس کا یہ ہے. کیا ہے نتیجہ؟ رزلٹ کیا نکلتا ہے اس کا؟ تو چنانچہ ہم یہ نتیجہ نکالتے ہیں کہ انسان، نہ صرف آپ میں بلکہ ساری انسانیت، انسان شریعت کے اعمال کے بغیر، صاف سادہ سمپل بات، جیسے لوگ کہتے ہیں نا ہم کیسے راست باز ہو سکتے ہیں، ہم نے تو ابھی یہ بھی نہیں کیا، ہم نے تو ابھی وہ بھی نہیں کیا، ہم تو داؤد جیسے نہیں ہیں، ہم تو موسیٰ جیسے نہیں ہو. موسیٰ تو سب کو ایک ساتھ یسوع نے صلیب پر قربان ہو کر راست باز پاک ٹھہرایا. کیونکہ یہاں پہ لکھا ہوا ہے اوپر، پھر میں آج آپ کو پڑھ دیتا ہوں 23ویں آیت. اس لیے کہ سب نے گناہ کیا اور خدا کے جلال سے محروم. سب نے، اے ٹو زی، سب نے گناہ کیا اور خدا کے جلال سے محروم. 24ویں آیت، مگر اس کے فضل کے سبب، اس کے فضل کے سبب سے وہ بھی جو آپ سے پہلے تھے، آپ بھی اور آپ کے بعد بھی، یہ سب یسوع مسیح کی فضل کی بدولت. بہن زیٹا نے بھی ہمیں جوائن کیا. بلیس یو بہن جی. کہہ رہے چنانچہ ہم یہ نتیجہ نکالتے ہیں، یہ رزلٹ نکالتے ہیں کہ انسان شریعت کے اعمال کے بغیر کچھ کیے، بغیر شریعت پر عمل کیے، کیونکہ کی نہیں جاتی ایسے منہ سے شریعت بات تو ہوتا بھی نہیں ہے، بہت مشکل ہے. شریعت کے اعمال کے بغیر ایمان کے سبب سے راست باز ٹھہرتا ہے. ختم ہو گئی بات. یہی رزلٹ ہے اس کا. کہہ رہے یہ نتیجہ ہم نکالتے ہیں. 29ویں آیت، کیا خدا صرف یہودیوں ہی کا ہے، غیر قوموں کا نہیں؟ سوال ہے. بے شک غیر قوموں کا بھی. تو یہ صرف یہودیوں کو پاک اور راست باز نہیں ٹھہرایا، آپ کو بھی ٹھہرایا، سب کو. انیتا بھی ہمارے ساتھ، انیتا ڈینیل، بلیس یو بہن، سب کو، صرف یہودیوں کو نہیں. غیر قوموں کے بھی، کیونکہ ایک ہی خدا ہے جو مختونوں کو بھی ایمان سے اور نامختونوں کو بھی ایمان ہی کے وسیلہ سے راست باز ٹھہرائے گا. ایک ہی ہے اور کوئی نہیں، ہرگز نہیں، ہرگز نہیں. 4 باب اور اس کی 6 آیت دیکھتے ہیں. تیسرا ہم پڑھ رہے تھے، اب 4 باب اس کی 6 آیت سے خدا نے کلام لکھا ہے، چنانچہ جس شخص کے لیے، کس کے لیے؟ کیا آپ اس میں ہیں کہ خود مسیح جب اس دنیا میں آیا قربان ہوا تو کیا آپ بلیو کرتے ہیں کہ آپ کے لیے بھی ہوا؟ ٹھیک ہے، تو یہ آپ کی بھی بات کی جا رہی ہے. چنانچہ جس شخص کے لیے خدا بغیر اعمال کے راست بازی محسوب کرتا ہے، داؤد بھی اس کی مبارک حالی اس طرح سے بیان کرتا ہے. داؤد بھی بغیر اعمال کے، جس شخص کو خدا راست باز ٹھہرا دیتا ہے، جس میں آپ بھی شامل ہیں، داؤد بھی اس کو کس طرح سے بیان کر رہا ہے. 7ویں آیت کہ مبارک ہیں وہ جن کی بدکاریاں معاف ہوئیں اور جن کے گناہ ڈھانکے گئے. یہاں جو ڈھانکے گئے لکھا ہوا اردو میں، میرے عزیزو، یہ اس کا مطلب ہوتا ہے کورڈ. خدا نے کور نہیں کیا بلکہ وینشڈ کر دیا، ختم کر دیا. خدا نے آپ کے گناہ چھپائے نہیں ہیں، یہ ڈھانک نہیں دیے. یہ کمزور ورڈ، غلط نہیں کہنا چاہیے مجھے، کمزور ورڈ لکھا ہوا ہے. یہ پراپر جو ورڈ ہے جو گریک لینگویج میں، یونانی میں وہاں لکھا ہوا وینشڈ، ختم کر دیے ہوئے. کیونکہ ڈھانک دینا ایسے جیسے یہ کچھ چیز ہے اور اس کے اوپر آپ اس کو ڈھانک دے رہے، اگر وہ ہٹائیں گے تو چیز وہیں موجود ہے. تو آپ کے گناہ ایسے نہیں کہ وہیں کے وہیں موجود ہیں اور خدا نے صرف خون سے کور کر دیے، نہیں، خدا نے مٹا دیا ہوا ہے. تو لہٰذا اس کو ہم رائٹ طریقے سے پڑھیں گے. خدا نے جن کے گناہ ختم کر دیے، صرف ڈھانکے نہیں، ختم کر دیے. داؤد بھی اسی چیز کو بیان کر رہا ہے. یہاں پہ جو پالوس ہے وہ داؤد کے ہی اس ورس کو کوٹ کر رہا ہے جو کہ زبور 32 میں اور اس کی
دوسری اور تیسری آیت ہے زبور 32. اسی چیز کو یہاں پر داؤد جو ہے پولس رسول کوٹ کر رہا ہے کہ داؤد بھی اس کو اسی طرح سے بیان کرتا ہے. اس کو پر زبور ہے بھی اور دھن جنہاں دے بخشے گئے سب گناہ ہے نا اس طرح سے. تو یہ اسی کی بات کی جا رہی ہے اور اقرار کر رہا ہے داؤد بھی کہ کیا ہی خوبصورت بات ہے, کیا ہی خداوند کے نام کو عزت اور جلال دینے کی بات ہے کہ بغیر کچھ کیے اور بغیر شریعت پر عمل کیے خدا جن کے گناہ معاف ختم یہ ڈھانک دیتا ہے. مبارک ہے وہ شخص. تو لہٰذا میرے عزیزو آپ سب لوگ مبارک ہیں کیونکہ خداوند نے یہ کام کر دیا ہوا ہے آپ کے لیے, آپ کے واسطے. اب اگر کوئی کام ہے, ہمیشہ کی طرح ایک بات کر رہا ہوں, تو وہ ہے ان سب باتوں پر, اس ساری قربانی پر ایمان رکھیں کہ خدا نے بغیر کسی شریعت کے خدا نے آپ کو راست باز ٹھہرا دیا ہوا, پاک ٹھہرا دیا ہوا, مقدس ٹھہرا دیا ہوا. یہی اس کا نتیجہ نکلتا ہے 3 باب کی 28ویں آیت میں. ریپیٹ کر رہا ہوں کہ کہہ رہے 27ویں سے, بس فخر کہاں رہا, کسی بات پر کوئی بھی فخر نہیں کر سکتا. کہہ رہے اس کی گنجائش ہی نہیں, فخر کی گنجائش ہی نہیں, کیونکہ آپ کے اس کے اندر کوئی بھی آپ کا انپٹ نہیں, آپ نے اس کے لیے اس کے واسطے کچھ کیا ہی نہیں. یہ سب کچھ خدا کی طرف سے, ارادہ خدا کا ڈے 1 سے. جیسے ہی آدم اور حوا کو شیطان نے ابلیس نے بہکایا, وہیں خدا نے قسم کھائی کہ میں عورت کی نسل سے تیرے سر کو کچلوں گا. یہ خدا کا پلان. آدم اور حوا جب باغ عدن میں اپنے آپ کو کور کر رہے ہیں, پتوں سے ریپریزنٹیبل بنا رہے ہیں, اس قابل بنا رہے ہیں کہ خدا کے سامنے آ سکے, پتے لپیٹ رہے ہیں, تو خدا نے برا لیا اور اس کو قربان کیا اور اس کی کھال سے چمڑے کے کپڑے بنا کے دیے, انسان کو کور کیا خدا کو. وہ برا وہی برا ہے جو یہاں پر یسوع مسیح کو ظاہر کرتا ہے. وہ اس کی پکچر ہے وہاں باغ عدن میں, وہاں پہ بھی انسان کو کور کر رہا ہے. یہ اس قابل خدا کے سامنے آنے کے لیے, وہ ریلیشن قائم رکھنے کے لیے وہی برا قربان ہوا, اور وہ یسوع مسیح کی پکچر ہے. اور یہاں پر نیو ٹیسٹمنٹ میں جب یسوع مسیح فزیکلی طور پر خود آ کر قربان ہوتا ہے اور اپنے خون کے وسیلے سے آپ کو قوت کا لباس پہناتا ہے, تاکہ آپ خدا باپ کو اور آپ کا جو رشتہ ٹوٹ گیا تھا آپ کی طرف سے, خدا کی طرف سے نہیں. کیونکہ باغ عدن میں خدا روزانہ کی طرح پھر آتا ہے. کیا خدا کو معلوم نہیں تھا آج انہوں نے پھل کھا لیا؟ معلوم تھا. اگر نہیں معلوم تھا تو پھر وہ خدا ہی نہیں تھا. تو وہ بھی خدا روزانہ کی طرح شام کو آ کے انہیں آواز دے رہا ہے کہ آدم ہوا کہاں ہو. اور یہ سامنے نہیں آ رہی, یہ رشتہ توڑ رہے, یہ چھپ رہے ہیں خدا سے کہ ہم نہیں آ سکتے. تو رشتہ خدا کی طرف سے انسان کے ساتھ کبھی بھی نہیں ٹوٹا تھا. انسان کا خدا کے ساتھ جو انسان کا رشتہ تھا وہاں وہ ڈیمیج ہوا تھا, کیونکہ انسان یہ سمجھتا رہا شروع سے اور آج تک انفارچونیٹلی کہ میں اس قابل نہیں کہ خدا کے سامنے کھڑا ہو سکوں, میں اس قابل نہیں کہ خدا سے بات کر سکوں, میں اس قابل نہیں, میں گنہگار ہوں, میں پرفیکٹ نہیں. خود انسان پرفیکٹ ہو بھی نہیں سکتا, کوئی بھی نہیں ہے پرفیکٹ سوائے خدا کی ذات کے. یہ اس کا پیار ہے, یہ اس کا فضل ہے, یہ اس کا پلان ہے کہ وہ آپ کو بیٹا, بیٹی, دلہن, بھائی, دوست, یہ سارے رشتوں میں خدا آپ کو لے آتا ہے. یہ خدا کی طرف سے کہہ رہا تم نے نہیں بلکہ میں نے تمہیں چنا ہے. اچھا چرواہا اپنی بھیڑے کو جو ہے نا ان کی خاطر جان دیتا ہے. سب خداوند نے کہا ہوا, انسان کی طرف سے ہے ہی نہیں. 99 کو چھوڑ کر ایک کی طرف پیچھے جاتا ہے. خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی, یہ نہیں لکھا ہوا کہ انسان نے خدا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنی جانیں دی. خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اپنے اکلوتے بیٹے کو بھیج. یہ خدا کی محبت ہے. آپ کو صرف اس کو انڈرسٹینڈ کریں کہ خدا آپ کو کتنا پیار کرتا ہے, اور خدا
का ही ये सारा प्लान है। इस सारे किए धरे पर, इस सारे काम पर जो हो चुका हुआ है, आपका खुदा फाते खुदा है। लोग गीत भी गाएंगे, ईमान का इकरार भी करेंगे, हमारा खुदा फाते है, हमारे खुदा जैसे कोई भी नहीं। फिर कहेंगे खुदा हमें माफ़ कर दे, खुदा हमें साफ़ कर दे, हम गुनहगार हैं। तो फिर आपके और दूसरों के खुदा में क्या फ़र्क? वो भी तो यही दुआएं कर रहे हैं कि हमें माफ़ कर दे और साफ़ कर दे, और आपकी जान पे जान भी कुर्बान है, और उनको ख़तरा है, और इस्लाम को ख़तरा है, और इसको ख़तरा। हमें तो कोई ख़तरा नहीं, क्रिश्चियनिटी को कोई ख़तरा नहीं। क्रिश्चियनिटी निकले ही वर्ड क्राइस्ट से, और जीसस क्राइस्ट, मसीहा की मसलूबियत के वसीले से आप और मैं, हम सब फाते हैं। किसके ऊपर? गुनाह के ऊपर, कमज़ोरी के ऊपर, अबलीस के ऊपर, सब के ऊपर फाते हैं हम लोग, क्योंकि आपका मसीह फाते। और जब फाते हैं गुनाह पर भी, अबलीस पर भी, सबको, सब पर, और अबलीस का खुदावंद ने अपनी एड़ी से सर कुचल डाला, तो अब किस चीज़ के आपको खौफ, ये डर, किस चीज़ की दूरी? लिहाजा मेरे अजीज़ों, अंडरस्टैंड करें अपने आप को, अपने खुदा को, बिलीव करें उस काम पर, और बिलीव करें इस बात पर भी कि आप अच्छे हैं, खूबसूरत हैं, पाक हैं, रास्तबाज हैं। गलतियाँ, कमज़ोरियाँ सब में होती हैं, लेकिन ये आपकी आइडेंटिटी नहीं है, आपकी शनाख्त नहीं। आपकी शनाख्त यही है कि आप रास्तबाज हैं, मुक़द्दस। बिलीव करें, ईमान रखें, खुश और शादमान हो। कितना बड़ा काम खुदावंद ने अपने लोगों के लिए कर दिया हुआ है, और कैसी अजीब ट्रैजिक मोमेंट है कि अभी तक लोगों को इस बात का पता ही नहीं, और अगर जिनको पता भी है तो उस बात पर बिलीव ही नहीं। खुद से कोई रास्तबाज नहीं ठहर सकता। ये खुदावंद का फजल, खुदावंद की उस कुर्बानी और उसकी मखलसी है जो आपको रास्तबाज ठहरा देती। बिलीव करें और अपनी सारी बरकत को रिसीव करें यीशु के नाम से। थैंक यू गाइस, आज के लिए इतना ही। मुझे खुद भी कहीं जाना है, अगले संडे फिर आपसे मुलाकात होगी। कोशिश करूँगा कि हफ्ते के बीच में भी कोई मैसेज रिकॉर्ड करके इसी के ऊपर ऑनलाइन नहीं आऊँगा, रिकॉर्ड करके डाल दूँगा, ताकि आपको समझने में मज़ीद आसानी हो इन बातों पर। थैंक यू, आप सब ने मुझे ज्वाइन किया। अपने ख्याल रखिएगा, अपने चीज़ों का ख्याल रखिएगा, और इन बातों पर बिलीव कीजिएगा। और अगर ये मैसेज अच्छा लगा हो आपको, ये टीचिंग आपको अच्छी लगती हो, तो अपने पेज पर, अपने व्हाट्सएप ग्रुप पर, कहीं भी जो इलेक्ट्रॉनिक मीडियम है, आप इसको शेयर करें, ताकि खुदा उनकी सच्चाई को, ये खुशखबरी स्प्रेड हो, लोगों तक पहुँचे, लोग जानें, और उनकी ज़िंदगी में भी काम हो, और उनके लिए भी आपका मैसेज, ये बात, खुदा का कलाम बाबरकत साबित हो। थैंक यू गाइस, नेक्स्ट संडे, बाय, लव यू ऑल एंड ब्लेस यू ऑल।